बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं इमरान खान साहब के मामले से मुताल्लिक, अदालत के मामलात से मुताल्लिक। लेकिन उनसे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा को हमने गुज़श्ता कुछ 16-17 घंटे में ये देखा कि वो सोशल मीडिया पर आई, और आने के बाद उन्होंने हु वुड हैव थॉट कि मुल्तान ऐसा लगेगा, बहावल नगर ऐसा लगेगा, फोर्ट अब्बास ऐसा लगेगा। मुख्तलिफ इलाकों की मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करना शुरू की और बताया कि उन्होंने पंजाब सजा दिया। बाड़ियाँ, जहाँ मरी से ऊपर जाके वो इलाका जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है, वहाँ से लेकर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों तक उन्होंने वीडियोस पोस्ट की जिनमें लिया और दीगर इलाके शामिल थे, और बताया कि पंजाब बदल दिया है। एक जानिब ये तस्वीरें हैं जिनमें कुछ मार्केट्स में टफ टाइल्स और टफ टाइल्स पर कुछ रंग कर दिए गए, उसके अलावा कुछ जगहों पर 2 से 3 रंगों के टफ टाइल्स लगा दिए गए, और इन टफ टाइल्स को, पेवर ब्लॉक्स को लगाने के बाद और दुकानों पर सेम रंग कर देने के बाद उनके आगे एक कुछ जगहों पर दीवार खड़ी कर दी गई, और उस दीवार पे बोर्ड लगाए गए दुकानों के। कहा गया कि किसने सोचा था कि ऐसा लगेगा, ये शहर, ये शहर, ये शहर कितना खूबसूरत बना दिया है मरियम नवाज ने पंजाब को। हमारे कुछ दोस्त इस पर कहते हैं यूरोप बना दिया। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए बड़ी तनदही के साथ सोशल मीडिया पर काम करने वाली एक कारकुन है, समीना हफीज़ मलिक इनका नाम है। और समीना हफीज़ मलिक साहिबा जो हैं वो बताती हैं कि मेरे ससुर जो फेफड़ों और सांस के मरीज़, वो मौरखा 25/6/2026 तहसील हेडक्वार्टर फोर्ट अब्बास में अस्पताल में दाखिल थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आयशा के इंतहाई गैर मुनासिब रवैये, अस्पताल में मौजूद वाफिर ऑक्सीजन के बावजूद मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करने से इनकार, और मरीज़ को बहावल विक्टोरिया अस्पताल फराहम करने से इनकार, बहावल विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान अस्पताल पहुंचकर मेरे ससुर की वफात हो गई। एक जानिब ये सूरत हाल है, एक जानिब सूरत हाल है लाहौर के, बाकी छोटे शहरों की बात नहीं हो रही, लाहौर के अस्पतालों की, जहां दवाई नहीं है, जहां इलाज नहीं है, जहां बिस्तर नहीं है। और इस तमाम तर सूरत हाल में सजा दिया, बना दिया मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब, यूरोप से आगे निकाल दिया। फिर वो मुल्तान का बाप जो अपने बच्चे को लेकर आया और उस नौजवान की तदफीन बगैर कफन के वो करने जा रहा था, फिर पुलिस ने कफनाया। ये हाल है। लोग पंजाब में खुद लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसके घर में 2 गाड़ियां थीं, अब उसके घर में 1 गाड़ी है। जिसके घर में 1 गाड़ी थी, वो गाड़ी बेचकर बाइक पर आ गया है। जो बिजली के बिलों का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और ये जो अस्पतालों की सूरत हाल है ना, ये है चेहरा। चेहरे का हाल क्या है, कितना बदसूरत है चेहरा, ये आपको इस सूरत हाल से पता चलता है। आपके अपने कारकुन आपको बता रहे हैं। वो रिजवान काशिफ रजी रोज़ाना सोशल मीडिया पर आता है, बताता है उसके बेटे का इलाज होना है, और फिर वो मरियम नवाज से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, अता तारड़ से, उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों से रोज़ाना हाथ जोड़कर अपीलें कर रहा है कि मेरे बेटे का इलाज करवा दो, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। फिर लोग पूछते हैं आप लोगों ने 11 अरब का जहाज़ ख़रीद लिया, आप लोग गरीब के लिए क्या कर रहे हैं? तो जवाब क्या दिया जाता है? जवाब दिया जाता है ख़रीदा है भाई। मतलब ये वो रवैया है जो मियाँ नवाज शरीफ का था कि हाँ हैं, असासे आमदनी से ज़्यादा हैं, तुमको क्या, यानी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें क्या। ये रवैया आपको अभी भी नजर आ रहा है। ये बदसूरत चेहरा इस वक्त पंजाब का असल चेहरा है। ये मुतलकुल इनानी इस वक्त पंजाब में जो है, ये हकीकत है। बाकी रंग पोत कर 4 दीवारों पर और एक सड़क पर नए पेवर टाइल्स लगाकर उसकी वीडियो बनाकर डाल देना, इसमें भी सबसे बड़ा मसला यह है कि मेरी 2 से 3 जगहों पर दुकानदारों से बात हुई। बड़ा आसान होता है, आप गूगल मैप से उन शॉप्स के नाम निकालें और निकाल कर पूछ लें। तो उन्होंने कहा यार क्या करें, अब जब सारी दुकानों के बोर्ड्स एक जैसे हैं तो स्टैंड आउट कहां से करेगी हमारी दुकान, हम क्या बेच रहे हैं क्या पता चलेगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में भी देखिए आप कि मेडिकल स्टोर, टी स्टॉल, मुख्तलिफ दुकानों के नाम वो ऐसे लिखे हुए हैं
کہ دکاندار اپنا لوگو، اپنا نام، اپنا اسٹائل، اپنی چیز الگ کرتا ہے اور وہ پتہ چلتی ہے کہ کیا ہے. آپ نے بالکل ایک جیسے بنا دیے، ایک مونوٹنی اس میں ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ ترتیب ہے، لیکن وہ دکاندار اپنے کاروبار کا کیا کرے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی نظر ہی نہیں آ رہا کہ میرا کاروبار ان میں کس چیز کا ہے، میں کیا کروں. تو یہ مسائل ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی ڈنڈے کے زور پر کروایا جا رہا ہے، جس انداز میں کروایا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھا جائے. میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ انہوں نے لوگوں تک معلومات کے رسائی کا جو قانون ہے اس کے سلسلے میں کیا کیا ہے. لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں عدالت کے معاملات کی. دیکھیے شبیر ڈار صاحب یہ عدالت کو کور کرتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے، کچھ 11 علاقوں کے کوئی 16-17 لوگ ہیں جن کی کمیٹی بنا دی ہے جو نظر رکھے گی کہ اڈیالہ آج کون آیا، کون سا ایم پی اے، کون سا ایم این اے، کون سا سینیٹر اڈیالہ آیا، کون سا ٹکٹ ہولڈر اڈیالہ آیا تو اپنے ساتھ 4 بندے لایا یا نہیں لایا. پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ بار بار ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ یہاں پر آئیے، آپ یہاں پر آئیں گے، پریشر پڑے گا تو عمران خان سے ملاقات کے معاملات ٹھیک ہوں گے. اب یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ایک بار پھر عدالت میں، اور عمران خان کی بشرا بی بی کی قید تنہائی غیر قانونی قرار دی جائے. خادم حسین سومرو صاحب کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس پر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سماعت میں وقفہ ہوا ہے، اور وقفے کے بعد جو ہے وہ ڈویژن بینچ کی سماعت کے بعد دوبارہ اس کیس پر سماعت کی جائے گی. یہ وقفے کے دوران تصویریں وغیرہ بھی آئیں کہ علیمہ خان صاحبہ وکلا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. انہیں آج اڈیالہ بھی جانا ہے. اڈیالہ کے باہر کچھ کارکن بھی پہنچ گئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کے لیے کوشش کریں گے. شفیع جان صاحب جب یہ بتائیں کہ وہ کابینہ کے ارکان کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سہیل آفریدی نہیں آ رہے، وہ بھی کچھ ارکان کے ساتھ کابینہ کے آ جائیں گے اور اڈیالہ کے باہر پہنچیں گے. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، میں آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو خادم سومرو صاحب کی عدالت میں اتنی زوردار ایفرٹ ہے کہ قید تنہائی غیر قانونی قرار دلوائی جائے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ میری رائے ہے. دیکھیے پہلے سے عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ ملاقات کرواؤ، ہوتی ہے ملاقات؟ نہیں ہوتی. پہلے سے ملک کا قانون موجود ہے کہ قیدی کے حقوق کیا ہیں، کیا عمل درآمد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پہلے سے پاکستان تحریک انصاف مختلف مراحل پر، مختلف عدالتوں میں، مختلف حکام سے، اور پھر سڑک پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ایوان میں عمران خان سے ملاقات کرواؤ، محمود خان اچکزئی سے لے کر علیمہ خان تک، یہ پاکستان تحریک انصاف شور کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو پھر اس پر انرجیز لگا کر آپ کیا حاصل کریں گے؟ آپ کو عدالت کہے گی ہاں ہے، عمران خان کی قید تنہائی غیر قانونی ہے، آپ کو فیصلہ مل جائے گا. کیا اس فیصلے سے ملاقات ہوگی؟ نہیں ہوگی. ملاقات کس لیے نہیں ہو رہی کہ جب ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے بہنیں ملتی ہیں، باہر آتی ہیں. عمران خان صاحب نے آصف منیر صاحب کے بارے میں جو کہا ہے وہ حکومت سے برداشت نہیں ہوتا. حکومت کہتی ہے ملاقات نہیں کروائیں گے. عمران خان صاحب اندر ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں حکومت کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ایک عمران خان صاحب کی ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی. بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بار بار کہا گیا، وہ بھی روک دی گئی. خبر یہ ہے کہ آج ایک بار پھر یہ ایک عدد آفر موجود ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے. اور دوسری جانب بھی پتہ چل رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، ملاقات ہوگی تو تینوں کی ہوگی، اور بشرا بی بی کے بھائی کی ملاقات ان سے ہو سکتی ہے. یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیا یہ ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو کروا دینی چاہیے؟ علیمہ خان صاحبہ کو کروا دینی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فوری طور پر کروا دینی چاہیے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ کیا ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے آ کر بتایا، اب نورین نیازی صاحبہ بتا دیں گی. اس چیز کا پریشر پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی. یعنی وہ نہ اگر عمران خان صاحب آصف منیر صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتے بھی ہیں تو پھر ملاقاتیں بالکل بند ہوں گی. تو اس چیز کو عمران خان صاحب کی بہنیں خود کہہ چکی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری ملاقات کروائیں، ہم باہر آ کر کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کریں گے. تو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تو بات کریں گی عمران خان صاحب کی بہنیں،
تو جائیں ملاقات کریں، واپس آئیں اور آ کر بتائیں کہ عمران خان کی آنکھ کا حال کیا ہے، اس وقت قید کا حال کیا ہے، یہ بتانا ضروری ہے، اور عمران خان صاحب کا موقف بھی پتہ چل جائے گا۔ یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں نہیں بتائیں گی تو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ پتہ چل جائیں گی۔ تو ایک یہ ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر صرف ایک بہن کی ہوتی ہے، نورین صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملوایا جا رہا، تو ہونی چاہیے۔ بشریٰ بی بی کے بھائی کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے، کیونکہ بشریٰ بی بی کے بھائی کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے، بیٹی کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو تب بھی عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کے درمیان ہونے والی ملاقات کی وجہ سے بشریٰ بی بی کے ذریعے یہ پیغام باہر پہنچے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ملاقات اگر ہوتی ہے تو کروا دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، علیمہ خان صاحبہ کو۔ اس پر کچھ یہ ظاہر ہے کہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کی ملاقات ہو، بالکل رائٹ ہے، لیکن اگر ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ کے ایک شخص کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور پہلے بھی ایک بہن کی ملاقات ہو رہی تھی، 2 بہنوں کی ملاقات ہو رہی تھی، تو وہ ملاقات ہو جانی چاہیے، وہ ملاقات کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کو سچویشن پتہ چلے گی۔ اب سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن ایک اور ہے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی تھی، جو سڑک پر آ کر ٹھیک ٹھاک بڑا پریشر ڈالنے کا کام تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، تو ان کے معاملات بہتر تھے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف وہ بھی نہیں کر پا رہی، اور یہ ان کو کلیئر شاید کہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ آئیں گے تو نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اسی لیے سہیل آفریدی نے وہ جو بات کی تھی نا کہ گولی چلائی جاتی ہے پھر کیا ہوگا، اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اگر سڑک پر پریشر نہیں ڈال پا رہی، ایوان میں پریشر نہیں ڈال پا رہی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، سامنے جو موجود ہے انہوں نے بتا دیا کہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اسٹریٹجی نئے سرے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نئی اسٹریٹجی کے تحت دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بات کرنی ہے تو بات کریں، اور عمران خان کی رہائی کو فوکس رکھیں، جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں ان کی رہائی کو فوکس رکھیں، اور فوکس رکھیں اس بات پر بھی کہ آپ کی جو قیدی ہیں بہت بڑی تعداد میں جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کیسے ہوگی۔ آپ معاملات طے کیجئے۔ آپ میں سے کوئی ارب پتی ہے، کوئی بڑا کروڑ پتی ہے، اس کے گھر کے چولہے کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ کے جو کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے گھروں کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ان کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں، ان کے پاس اپنے گھروں کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جیل میں، اگر کچھ لوگ اڈیالہ کی سماعت ہے، کوٹ لکھپت کی سماعت ہے، ان میں بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو ان کارکنوں کی رہائی کے لیے کام کیجیے، بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اس وقت جس جگہ اسٹک ہو گئے ہیں، اور کیونکہ آپ کچھ کام کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ لوگ کہیں بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آگے بڑھیے، اپنے کارکنان کو اس مشکل سے نکالیے تاکہ آپ کے کارکنان آپ کو مشکل سے نکالیں، وگرنہ آپ کارکنان کو نہیں نکالیں گے مشکل سے تو کارکنان آپ کو مشکل سے کیوں نکالیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد عمران خان گرفتار ہو گیا تو یہ کہتے تھے عمران خان کو اندر زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتے، پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ بات رہائی سے شروع ہوئی، پھر ملاقات روک دی گئی تو بات رسائی تک آ گئی، رہائی رسائی اب علاج کا معاملہ ہے، بات دوائی تک آ گئی ہے، تو رہائی سے دوائی تک آپ پہنچ گئے ہیں، اور ان میں سے آپ کسی بھی مرحلے پر، یعنی آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ چھوڑیں گے نہیں، اور وہاں سے اب آپ اس جگہ آ چکے ہیں کہ دوائی تو دو، تو آپ خود کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس چیز پر غور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔